इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। यहाँ आकर के सब ढीले पड़ जाते हैं। 95% लोग मुस्लिम उम्मा में पूरी दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, 5% लोग पढ़ते हैं। फिर वो लोग भी घटते घटते फजर की नमाज में 1% से भी कम हो जाते हैं, फजर में नहीं आते लोग, और फिर वो अपने आप को नमाजी समझते हैं। नमाजी की तारीफ क्या है वो सुन ले। अगर कोई 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता है लेकिन शादी में नमाज छोड़ देता है, मैयत में छोड़ देता है, कभी कभी ट्रेन में छोड़ देता है, फ्लाइट में जानबूझ के छोड़ देता है, तो बुजुर्गों ने फरमाया जो जानबूझकर 1 वक्त की नमाज भी छोड़ दे तो उसका शुमार नमाजियों में नहीं होगा, ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, यानी वो नमाजियों में शुमार नहीं होगा। जो जानबूझकर 1 वक्त की, अब सर दर्द है तो छोड़ दिया, अपने जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो छोड़ दिया, ट्रेन में नमाज के गई क्या करेंगे कैसे पढ़ेंगे, छोड़ दिया। हमारे मजहब में ये खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, नमाज माफ नहीं है, नमाज पढ़ना है। तो चूंकि 3 उसूल है कामयाबी के, दिल को पाक करना, जिक्र करना, नमाजी बनना, 3 चीजों पे अमल कर लो, अल्लाह ने सनद दी है तुम कामयाब हो जाओगे, जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी। अब एक हदीस पढ़ दूं और अपनी बात को पूरा कर लो, थोड़ी तवील हदीस है, शरह के साथ पढ़ूंगा लेकिन आपकी तवज्जो चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मौलाना अगर हम नहीं भी नमाज पढ़ेंगे तो हम मुसलमान तो रहेंगे ना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि नमाज छोड़कर भी तो हम मुसलमान रहेंगे ना। याद रखना, नमाज छोड़कर आप मुसलमान तो रहेंगे, मैं बेनमाजी को काफिर कैसे कह सकता हूं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। जब हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम बुजुर्गों के पाबंद हैं। और 14वीं सदी में तो हम खास तौर पर फिक्रे रजा के पाबंद हैं, हम उससे ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने 14 सदियों का इतने मजमुआ निचोड़ कर हमें पेश फरमाया। नमाज छोड़कर आप काफिर नहीं होते हनफी होने की वजह से, अहनाफ के फतवे की वजह से, लेकिन किसी का भी फतवा उठा के देख लो, नमाज छोड़कर अगर आप काफिर नहीं होते, और यकीनन नहीं होते, लेकिन नमाज छोड़कर फिर आप जन्नती मुसलमान भी नहीं रह जाते। क्यों? मैं अहले इल्म की तवज्जो दुआएं लेने के लिए चाहता हूं कि अगर गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। मैं बतौर सबक सुनाने के इनको अर्ज कर रहा हूं और आपको इबरत के लिए। आप नमाज छोड़ के काफिर नहीं होते, सही बात है, लेकिन जन्नती मुसलमान भी आप नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान मुतवातिर ये है कि जिसने जानबूझकर 1 वक्त की नमाज छोड़ दिया उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। जिस शख्स का नाम पूरी फैमिली के साथ रोजाना 5 मरतबा जहन्नम पे लिखा जा रहा है, जरा वो अपना अंदाजा करें कि अंदाजा उसकी हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी, उसका मामला क्या होगा, क्योंकि पूरा घर उसका बेनमाजी है, बच्चे बेनमाजी है। सुबह 5 बजे वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए उठाता है, शाम को ट्यूशन के लिए जगाता है, लेकिन नमाज के लिए कितने लोग जगाते हैं? नमाज की अहमियत कितनों को पता है? नमाज चली जाए माथे पर जू नहीं रेंगती, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अगर मोबाइल सिर्फ गुम नहीं हो, सिर्फ पानी में गिर जाए तो आदमी को खाना अच्छा नहीं लगता। मोबाइल की स्क्रीन अगर टूट जाए तो बच्चों को मारा जाता है कि तूने क्यों तोड़ दिया। आपसे पूछता हूं, कभी नमाज पर भी बच्चों को मारा है? जो कौम मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा अब नमाज को अहमियत न दे, फिर उस कौम की मुसलमानियत का एतबार कितना होगा, उसका दीन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो मेरे भाइयों, भिवंडी वालों, गिरदो नवाज से आने वालों, कुर्ब जवार से आने वालों, अपना भला चालो, अपना भला चालो। बहुत जबान दराज हो गए हो, कहते
جنت ہمارے باپ کی ہے اور یہ اور وہ ہے. یاد رکھنا یہ چر چلنے والی زبان قبر میں نہیں چلے گی, اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. مولوی کو چپ کر سکتے ہو, مولا کو خاموش نہیں کر سکتے. اس کے اپنے فیصلے, وہ دانا ہے. جب وہ فیصلہ کرے گا تو فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا دار تو دنیا دار, دیندار طبقہ بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اور پھر ماتھے پر جو تک نہیں رینگتی, کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی, ماتھے پہ شکن نہیں آتا. اللہ کے بندو, پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, جب رسول اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جب سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا تو زخموں سے چور تھے, پورا خون سے لہو لہان تھا بدن, اور پھر بھی نماز پڑھتے تھے. لوگ کہتے تھے امیر المومنین جسم سے خون بہتا ہے اور آپ نماز پڑھتے. فرمایا کیا کروں, اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. دین سے اس کا حصہ اٹھا لیا گیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا مجھے بتاؤ اب بھی مسلمان نماز سے کوسوں دور رہے گا. کتنا واضح حکم آ چکا, اللہ اکبر, نماز پڑھو, حیا علی الصلاۃ, نماز پڑھو, کیا ملے گا, حیا علی الفلاح, کامیابی ملے گی, فلاح ملے گی. زمین کے اوپر کی کامیابی تمہارا مقدر, تعلیم کی کامیابی تمہارا مقدر, دولت کی کامیابی تمہارا مقدر, سیاست کی کامیابی تمہارا مقدر, سماج کی کامیابی تمہارا مقدر. ایک بار نمازی بن کے تو دیکھو. لیکن پھر کہتا ہوں نمازی بننا دنیا کے لیے نہیں بلکہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا, کیونکہ جو عبادت صلے کے لیے کی جاتی ہے وہ تجارت تو ہوتی ہے, عبادت نہیں ہوتی. عبادت صرف یار کی رضا کے لیے ہوتی ہے, عبادت صرف یار کی خوشی کے لیے ہوتی ہے, عبادت صرف یار کے لیے ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر وہ جنت سے بھی پرے ہو جاتا ہے, کہتا ہے جنت نہیں چاہیے, یار کی رضا چاہیے. یا پھر وہ یہ کہتا ہے میں نے جو کہا نا جنت نہیں چاہیے, یار کی رضا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف, وہ یہ کیا کہہ دیا, میں نے کہا عشق کی وہ منزل آتی ہے تو بات آتی ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے اگر قیامت میں اللہ مجھے اختیار دے گا یا جنت میں جائیے یا 2 رکعت نماز پڑھیے, تو فرماتے ہیں میں جنت پر نماز کو ترجیح دوں گا, کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے, نماز میں میرے یار کی خوشی ہے, اور یار کی خوشی کروڑوں جنت پر فوقیت رکھتی ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا, اب وہ نہیں کہوں گا, چلیے میں بات اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث پاک پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس پر 12 مصیبتیں مسلط فرماتا ہے, 12 تکلیفیں. بے شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ایک کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین, میں وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب ذرا توجہ, اور ایک بات یاد رکھنا, حضور نے کہہ دیا نا, یہی بات ایمان اپنا, آقا نے کہہ دیا مصیبت آئے گی آئے گی. حضور نے فرمایا بے نمازی کے لیے 12 مصیبتیں. اب میں جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں, وقت میں جتنی گنجائش ہے, اور پھر اپنی بات پوری کرتا ہوں, لیکن سب دھیان سے سننا. وہ 12 مصیبتیں جو نماز نہیں پڑھتے, اور آج کچھ فیصلہ کرنا. دیکھیے میرے بھائیوں, ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں. بہت اطمینان سے پڑھو گے نا, یہ ہمارے مبلغین کے اور علماء کی طرح 10 منٹ لگتے ہیں. اب مجھ جیسے دیہاتی کی طرح پڑھو گے تو کچھ ٹائم اور بھی کم لگے گا. یہ لوگ بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں تو 10 منٹ. 5 وقت کی نماز ہوتی, کتنا وقت ہو گیا, 50 منٹ. اگر 50 منٹ دینے سے جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے, جنت میں داخلہ ہو رہا ہے, روزی میں برکت ہو رہی ہے, اللہ راضی ہو رہا ہے, 50 منٹ میں کیا لوگے ہیں میرے بھائی؟ 50 منٹ میں تو انسان اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لے کر کے واپس بھی نہیں لا پاتا. 50 منٹ کا حال یہ ہے. لیکن 50 منٹ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو, سوچو. صرف 50 منٹ نکالنا ہے بس, اور ملنا کیا ہے, جنت. حضور نے کہہ دیا کامیابی, روزی میں برکت, عمر میں برکت, بیماری سے نجات.
नहुसतों से, तकलीफों से निजात करके देखो। जहां रहो बस नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ो। ट्रेन में, प्लेन में, सफर में, हदर में, पिकनिक पर, घर में जाओ, नमाज मत छोड़ो। अगर इतनी तकलीफ वाला वक्त आ जाए कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तो कम से कम फर्ज पढ़ लो किसी भी तरह, मगर पढ़ लो, छोड़ो मत। एक वक्त की नमाज की अहमियत यह है कि अगर एक वक्त की नमाज आपने जानबूझकर छोड़ दी, फिर क़यामत तक भी आप पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दोगे तो वो वक्त पर एक वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी फजीलत को पूरी जिंदगी नहीं पहुंच सकते। ये नमाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है 12 मुसीबतों में बेनमाजी गिरफ्तार होगा, 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। ये सरकार गौ से पाक नकल कर रहे हैं, हदीस से पाक। 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। नंबर 1, पहली मुसीबत, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। सबका मसला, घर घर का मसला, हर घर का मसला, बरकत नहीं। कहते हैं सब है, बरकत नहीं। क्यों नहीं है? सजदा नहीं, नमाज नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके सदके में बरकत आती है वो रसूल जाने बरकत फरमा रहे हैं कि जो नमाज छोड़ेगा अल्लाह बरकत उठाएगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो जब वो 24 खाते का सेट हुआ, 48 दुम मेरे चलते हैं, 2-3 साइजिंगें चलती है, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो ये मौलवी की बात क्या है, हैसियत रखती है? मौलवी की बात नहीं, ये मौला की बात है। करोड़ों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी, लाखों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी। देख लो, बेनमाजी हाय हाय करते हैं, बरकत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मौलवी साहब तावीज दो, पीर साहब तावीज दो, सैयद साहब तावीज दो। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जिस बरकत को अल्लाह ने उठा लिया, किसी की तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी रोजी में ताकत बरकत ला सके। जो अल्लाह उठा ले उसको कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए पहली बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, रोजी से बरकत जाती। अब घरों से बरकत गई, फिर बरकत जाती तो हम क्या कहते हैं, बंदिश करवा लेंगे क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया। मेरे भाई, किसी ने क्या किया? हमने खुद किया, अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाड़ा मारा। ये जो बाबा लोगों के कारोबार चल रहे हैं ना, हमारी बेअमली की वजह से चल रहे हैं। जिस दिन आप बामल हो जाएंगे, बाबा को खुद आपके पास दुआ लेने के लिए आना पड़ेगा। ये बेअमल लोग की बात कर रहा हूँ, बामल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, जो खुद आधी रोटी और एक रोटी के लिए तुम्हारे पीछे भागते रहते हैं, आप मुझे बताएं, अगर कोई वाकई बाबा बन जाए ना, वो कोई वाकई बाबा बन जाए, वो पब्लिक के पीछे ना भागे, पब्लिक उसके पीछे भागे। ये जो है वो गांधी जो छपा हुआ है, इसके लिए कितनी अनाप शनाप बातें करते हैं, ईमान खोने वाली बातें करते हैं, तरीकत के नाम पे अड़गम दड़गम बातें करते हैं, तुम्हें अपने शिकंजे फांसने की कोशिश करते हैं। ये मैं तावीज की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। ये जो जाहिल, गवार, अनपढ़, ये इनके चक्कर और चुंगल में फंस करके अपना ईमान भी गवाते हो। औरतें जाती है तो इज्जत भी गंवा देती है, आबरू भी गंवा देती है। याद रखें, सब बाबा ऐसे नहीं होते, लेकिन आप देख ले, हमें पता चला है कि बाज लोग बाबागिरी के नाम पर जिना के धंधे करवा रहे हैं। ये हालत है, सूरत हाल है। खवातीन जाती, आबरू दे आती है। आप क्या समझ रहे हैं हालात कितने नाजुक हैं? असल में आप मोबाइल गेम में डूबे हुए हो, आपको अपने घर की खबर नहीं है, आपको अपने माशरे की खबर नहीं है, आप फेसबुक में डूबे हुए हो, आपको क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। हालात से आंखें बंद करने के लिए यही तो तुम्हारे हाथ में खिलौना दिया गया है। अल्लाह के बंदो, तुम थे, तुम जिधर रुख करते थे जमाने की रफ्तार उधर हो जाया करती थी। इकबाल कहते हैं दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं बाहों नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बच्चियां जा रही है कि कुछ तावीज दे दो, अच्छा रिश्ता आ जाए, रिश्ते से पहले उस पर वबाल आ जाता है। ये सूरत हाल है। और अब तो हम सुन रहे हैं, सुना है हमने, अब तो मुसलमान मुस्लिम औरतें पंडितों तक के पास, साधुओं तक के पास जाती है। क्या दिन आ गए। अल्लाह के बंदो, आपसे पूछता हूं, ये रिश्ते क्या हैं? चले बात आ गई तो ये रिश्ते क्या हैं? ये रिश्ते आसमानों से बनकर आते हैं। यानी जिसकी किस्मत में जो लिख दिया गया, करोड़ों रुकावटें हैं, मिलना उसी ने। अब जब आसमानों से लिख दिया गया है तो मिलना है,
پھر اس کے بعد دو چیزیں، ایک تو شادی کا وقت آنا اور دوسرا قسمت کے پارٹنر کا آپس میں مل جانا۔ وقت آ گیا، مل گیا، ہو گئی شادی۔ آپ کو اس کا کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے کام میں آپ کیوں مخل ہیں؟ بس آپ اتنا کریں، دیر ہو رہی تو گڑ گڑائیں اللہ جلدی کر دے، کیونکہ دعائیں تقدیر بدل دیتی۔ جلدی کر دیں، آپ اللہ سے عرضی کریں، کسی صاحب دل سے دعا کرائیں۔ اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں، اگر کوئی صاحب دل نہیں ملتا پھر کہتا ہوں مزارات پر جاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ولیوں کے آستانے پر جانا ایسے ہی ہے جیسے ان کی ظاہری حیات میں جانے سے فائدہ ملتا تھا، بعد وصال جانے کا بھی وہی فائدہ ہے۔ سلطان المشائخ حضرت سید نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء جب بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر نہیں جاتے تھے، ہمیشہ چوکھٹ سے جا کر کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اب آپ جو لوگ گئے ہیں مہرولی شریف وہ جانتے ہیں کہ سرکار کی چوکھٹ سے مزار کتنی دور ہے۔ ان چیزوں کو آپ لوگ مانے نہیں مانے اپنی آپ کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنا، پوری تقریر لوگ مان جائیں یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب ولیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جس دن تو ولی کو سمجھ لے گا میں کم بول رہا ہوں تو زیادہ بولے گا۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے چادر غیرت کے نیچے چھپے۔ ارے نادان، جو میری قبا کے نیچے چھپ جائے تو اس کو نہیں پہچان سکتا، جو خدا کی قبا غیرت کے نیچے چھپے ہو تو ان کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی بننا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ غوث پاک کو زیادہ بڑھا کے پیش کر رہا ہے ہندوستان میں، ایک قادری ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا منہ دیکھ، واللہ قادری ہونے کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میں کیا مبالغہ کروں گا۔ تو کہا جب کہا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو شرک کر دیا۔ میں نے کہا ملا جی تو نے سمجھا کیا ہے غوث پاک کو؟ یہی تو توحید یہاں سے بیان ہوتی ہے۔ کہا غوث پاک نے مردہ زندہ کیا تو شرک ہو گیا، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ میں نے کہا اللہ دکھائی نہیں دیتا، سجائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا۔ جو سنائی دے وہ اللہ نہیں، جو دکھائی دے وہ اللہ نہیں، جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں ہے وہ اللہ نہیں، جو گمان میں ہے وہ اللہ نہیں، جو وہم میں ہے وہ اللہ نہیں۔ تو پھر اللہ کو پہچانے کیسے؟ تو اللہ نے اپنے دوست تمہارے درمیان دے دیا، عبد القادر ٹھوکر لگائیں گے، قم بإذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کریں گے، تب پتا چلے گا جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو اس کو بنانے والے قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نابالغ محققین کو توحید کیا پتا؟ انٹرنیٹ پر جو نابالغ محققین بیٹھے انہیں توحید کیا پتا جنہیں خود کی اردو بھی صحیح نہیں ہے۔ توحید تو ان سے لینا چاہیے جنہوں نے واقعی توحید کا جام پیا ہے۔ ہم کہتے ہیں صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا کوئی اپنا جنازہ خود پڑھا سکتے ہیں؟ کہ ملا جی یہی توحید کا درس ہے۔ جب صابر کی یہ شان ہے تو صابر کو بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہو؟ توحید یوں بیان ہوتی، آپ کو کیا پتا ہے اس کا؟ توحید آپ کو کیا پتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ٹھوکر کھا گئے اس میں۔ یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے چراغ روشن توحید کی روشنی سے منور ہے، یہ دل سے دل کے چراغ جلتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلتی ہے، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ انشاءاللہ جیسے حیات میں فیض ملتا تھا بعد وصال بھی ملتا۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے مجھے کوئی ولی ایسا نہیں ملا جو مزار پہ نہ گیا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں ملا، بلکہ ولی تو ولی سید الانبیاء بھی۔ پہلا سفر کیا تو بابا جان کے مزار پر گئے، حضرت عبداللہ کے مزار پر گئے نا پہلا سفر۔ پھر سفر حج حجۃ الوداع کیا تو امی کے مزار پہ گئے۔ پھر اس کے بعد شہدائے احد کے مزارات پر حضور جاتے رہے، بقی والوں کے مزار پہ جاتے رہے۔ اب نبی جاتے تھے تو اب کس کو میں کہوں، کس کی دلیل پیش کروں؟
کس کی پیش کر سکتا ہوں, کس کی پیش کروں؟ حضور کی بات آ گئی. لیکن بات آپ کو بتاؤں, اگر اور آگے چلیں, سفر معراج میں بھی حضرت موسیٰ کے مزار سے گزر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو اندر نماز پڑھتے دیکھا. ایسے ہی نشیمن پہ بجلی گرائی ہے, خارجیت کے نشیمن پر کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. رسول اللہ فرما رہے میں نے اندر نماز پڑھتے دیکھا. کہا مٹی میں وہ ملتے ہیں جن کے عقیدے مٹی میں مل جاتے ہیں, یہ اللہ والے نہیں ملتے مٹی میں, یہ تو رہتے ہیں خدا کے یار ہیں, خدا کے دوست ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. نادان, ارے جو کسان کے بوئے ہوئے دانے کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ اپنے یاروں کے جسم کی حفاظت کیوں نہیں کرے؟ یہ توحید ہے, توحید اس کو کہتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سنبھلو, جس کو لپن چھپن کرتے دیکھا اس کے پیچھے چلے گئے. ایسے نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر, ایک موقف اختیار کرو اسی پہ ڈٹے رہو. وہ موقف کون سا ہے؟ وہ ہمارے بزرگوں کا موقف ہے, تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضرت محبوب الہی. اچھا یہ بھی بتا دوں, چلیں اب آئی فہرست ہی پڑھ دیتا ہوں آج کی. کون کون گیا مزار؟ سرکار علیہ السلام گئے ہے نا, پھر اس کے بعد صدیق اکبر حضور کے یہاں بھی آتے رہے, احد بھی جاتے رہے, بقیع بھی جاتے رہے, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی سب جاتے رہے. اس کے بعد غوث پاک سیدنا معروف کرکھی کے مزار پہ جاتے تھے تو 1 میل دور سے اپنے جوتے اتار کے اپنی بغل میں ڈال لیتے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں, جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے اس کا بھی کوئی اتنا ادب کرتا ہے؟ اپنے جوتے اتار کے اپنی اور سواری سے نیچے اتر جاتے, یعنی کہ جاؤ تو دھکم پیلی کے لیے نہیں, ادب سے جاؤ. ولی کے یہاں جو جتنے ادب سے جائے گا وہ اتنے مرتبے پائے گا. میرے بھائی, ان کی ایک نظر کی بات ہے, ان کی نظر جس طرف اٹھ گئی خدا کی نگاہ کرم ادھر ہوئی. آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ عقیدہ مضبوط کرو, یقین مضبوط کرو. بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مشائخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے برکت ملی ہے تو وہ سیدنا معروف کرکھی کا مزار ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ مزار پہ گئے, حضرت سرکار غریب نواز 90 لاکھ کو ایمان کی دولت دینے والے خواجہ جب ہندوستان آئے تو لاہور میں سرکار داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری دی, اور حاضری دے کر کے صرف فاتحہ پڑھ کے چلے نہیں, 40 دن تک چلا کیا, اور جو فیض ملے اس کو بیان بھی کیا. کہتے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. آج بھی یہ 2 مصرے داتا صاحب کے مزار پہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس مزار کی زیارت کی تمنا تھی سب کی کرا دی. دعا کریں, 2 آستانے رہ گئے ہیں, اس کی حاضری ہو جائے. ایک تو داتا صاحب ہے اور دوسرے میرے بابا سرکار فرید ملت والدین خواجہ فرید الدین چشتی. سلسلہ چشتیہ میں یہ وہ ہستی ہے. سرکار میں وہ الہی کہتے ہیں جیسے نام فرید ہے ویسے ذات بھی فرد فرید ہے, کوئی نہیں ہے ان جیسے. بڑی عظیم ہستی ہے. اللہ دل میں تمنا ہے موت سے پہلے یہ 2 آستانوں کی حاضری ہو, نہیں ہو سکتی. 2 مصرے لکھے ہوئے, گنج بخشے, میرے غریب نواز نے فرمایا. آج بھی غریب نواز کا چلہ وہاں موجود ہے. کیا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. کیا کہتے ہیں؟ یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے, خزانہ. غریب نواز چلہ کر کے فرما رہے ہیں یہ فیوز و برکات کا خزانہ ہے, اور یہ اللہ کا نور ہے, نور جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جو ناقص لوگ ہیں, ناقص, ان کے لیے داتا پیر ہے, پیر, اور جو کامل ہے ان کے لیے بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. غریب نواز نے زیارت کی, سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کے حاضریاں دی. بختیار کاکی کے مزار پہ بابا فرید نے حاضری دی, سرکار نظام الدین نے حاضری دی, نظام الدین اولیاء کے آستانے پر امیر خسرو نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حاضری دی, سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پر حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز نے حاضری دی, بندہ نواز کے سدراز کے آستانے پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
نے حاضری دی. اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے. بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے رہے, حاضریاں دیتے رہے. اب سنیے تو محبوب الہی دور سے فاتحہ. اچھا ہمارے یہاں بھی یہ بہت سی بدعت ہو گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں, لوگ جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ مزار پہ سجدہ مت کیا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ, سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ پورا رسالہ لکھا. مت کیا کرو, بزرگوں کے یہاں جاؤ, ادب کرو, احترام کرو, چوکھٹ چومو, چادر چومو, سجدے مت کرو. ویسے میرے خیال سے 98% لوگ نہیں کرتے ہیں, 2% لوگ کرتے ہیں, بیچارے ان پڑھ ہیں, وہ نہیں جانتے تو, لیکن لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں. لیکن چھوڑیے ابھی کیا بات کریں, عنوان تشنا رہتا ہے, ٹائم جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کتنا ادب کرتے تھے. محبوب الہی بابا قطب دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے, کہاں سے فاتحہ پڑھے؟ چوکھٹ سے. کبھی مہرولی شریف جانا تو دیکھنا کتنی دور ہے چوکھٹ. ایک دن اچانک خیال آ گیا اتنی دور سے میں فاتحہ پڑھتا ہوں, پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی. بھئی اب انسان ہے, انسان کا دل ہے, انسان کا اپنا ذہن ہے, خیال آتا ہی رہتا ہے. خیالات تو خیالات, خیالات کے لیے کیا ہے. خیال آیا بس میں اتنی دور سے غیاث پور سے فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں, تو حضرت کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بس یہ سوچ کر گھر کی طرف گئے, خانقاہ میں جا کر کے آنکھ بند ہوئی تو خواب میں ایک بابا قطب تشریف لائے. فرمایا تو جسم سے آتا ہے, میں دل سے آتا ہوں. اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی, جب آپ غیاث پور سے نکلتے ہیں تب سے ہماری نگاہ میں رہتے ہیں. یہ ہے بزرگان دین, یہ بزرگان. تو جایا کرو. اب تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا, بات دور نکل گئی کہ رشتوں کے لیے آپ پریشان ہیں, دعا کرو تقدیر بدلے گی. بچے نہیں ہوتے, دعا کرو تقدیر بدلے گی. دعائیں تقدیر بدلتی ہے. سادھوؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا, جادوگروں کے پاس کچھ نہیں رکھا, جاہل ان پڑھ گنوار باباؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا. جو باعمل لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرنا, ان لوگ برا نہیں مانے. آپ باعمل لوگ, نیک لوگ, متقی لوگوں سے دعائیں لیں, اس کی برکت نہیں آپ کو نصیب ہوگی. اور اولیاء اللہ کے آستانوں کے تو فیوز و برکات عام ہے. بلکہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں, جب وہاں جا کر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا, پھر غریب نواز کے صدقے میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے. امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی نے ان کی ترجمانی کی ہے, خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. میرے بھائی وقت ہوتا تو میں بتاتا, اکبر بادشاہ کو جانا پڑا, گیا, اولاد ملی بھی اس کو. جو اس کے یہاں سلیم پیدا ہوا نا, وہ سلیم کس کی دعا سے پیدا ہوا پتہ ہے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی جو بابا فرید کی اولاد میں سے تھے, انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے فرمایا بچہ اسی وقت پیدا ہوگا جب تو ہمارے مرشد غریب نواز کے یہاں سفر کرے گا, وہاں جا. یہ کیوں تھا پتہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اکبر, اور اس کو اولاد نہیں تھی. دیکھو یہ بھی خدا کی شان دیکھو, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ایک بچہ پیدا نہیں کر سکا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مغرور اور گھمنڈی لوگوں کو اللہ اتنا مجبور کرتا ہے کہ تو کیا گھمنڈ کر رہا ہے, ایک بچہ پیدا کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں, اتنا کمزور ہے. آج بھی ایک ملک کا وزیر ایسا ہے جو بڑا گھمنڈی ہے, لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں, اور قیامت تک کبھی ہو بھی نہیں سکتی. کہاں ہے؟ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا, ہم سے زیادہ گوگل آپ چیک کرتے, کون ہے ذرا تلاش کرنا. خدا گھمنڈ کو کیسے توڑتا ہے, خدا کیسے گھمنڈ کو چکنا چور کرتا ہے. تو وہ بھی تھا اور اس کو بھی اولاد نہیں تھی, بہت تلاش اور بہت کوششیں کی, ناکام رہا. ایک بڑا قریبی تھا مصاحبین میں سے, اور وہ شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا. اس نے کہا کہ ذل الہی, اس نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا, اس نے کہا ذل الہی اگر جو ہے وہ آپ میری بات پہ ناراض نہ ہو تو آپ کو اولاد ہو سکتی. دیکھو ولیوں کو ماننے والوں کا یقین کتنا پختہ ہوتا ہے, اور آپ سے یہی کہتا ہوں, یقین ہوتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے, یقین ہوتا ہے تو رسول اللہ بھی دیتے ہیں, اور یقین ہوتا ہے تو ولی اللہ بھی دیتے ہیں. یقین نہیں ہوتا تو پھر کہیں سے نہیں ملتا, ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. ہاں بھٹکنے والے کیا بھٹکتے ہیں, یہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں. بھٹکو مت, یقین پیدا کر. حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کے 2 مصرے بڑے خوبصورت ہیں, کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں.
اگر مگر کے سوا کچھ نہیں، برباد ہے، تباہ ہے، کچھ نہیں ہوتا.